أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، المخاطب بالطه وياسين أبي القاسم محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم، وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. ایک اور درود بھیجیے محمد. اللهم صل على محمد. Respected elders, my dear brothers, sisters and youngsters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. For the sake of our youngsters and those audience who can understand English better than Urdu, and particularly all the students of the Sunday School of Babul Ilm, and those youngsters and our children who are attending this majlis, I like to tell you a few sentences in English in their regard and to involve them. As you know, we have gathered here in this beautiful center, Babul Ilm, Delaware, with a purpose. And the purpose of our gathering is to commemorate the martyrdom of the First Lady of Light,
the only daughter of our Prophet, Bibi Fatima Zahra Salawatullah Salamuhu alayha, who was martyred and who was assassinated by the fake Muslims of the time. Right after the 75 or 90 days of the wafat of our Prophet, and it was either on 13th of last month Jamadul Ula or 3rd of Jamadul Thani this month. As you know, that this great lady of light, who is the chief of all the women of the world, she led only 18 years of life in this world. She was married when she was only 9 years old, and her marriage life was last only for 9 years. She gave birth to 4 children, 2 sons, Imam Hassan, Imam Hussain, and 2 daughters, Bibi Fatima, Bibi Zainab and Bibi Umm Kulthum. And she had the physical assault on her because of that she had miscarriage of her unborn fetus, the baby whose name was given by the Prophet as Mohsin. As you know that Bibi Fatima is so important for all the women of the world, particularly Muslims and the followers of Ahlul Bayt alayhi salatu wassalam, because she is the divine leader and she is the role model for all those who are seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and who are trying to reach perfection. She is the great role model for them. They are supposed to, means our daughters, our sisters and our ladies, they are supposed to read the life of Bibi Fatima. They should know, because as I said, she is their role model. And you will find guidance in all the stages of your life, like how to live as a daughter in Islam, how to live as a mother in Islam, how to live as a wife in Islam. And not only that, but how to live as a neighbor in Islam and as a community member in Islam, and how much we should be aware of the surroundings which are happening in Islam. If somebody wants to
know, how we have to act in different stages of life and different situations, particularly how to um, support different people who are oppressed, and particularly how to get guidance the situation when those ladies who are living in this world, that they have to help their husbands in making the life uh, for the whole family members. So all the examples are there in the life of Bibi Fatima. It is the responsibility that whatever we are doing, means our ladies, suppose if they write a book, and if they gather all their activities of the whole life, that what they are telling, what they are listening, what they are watching, what they are doing, and if they write the book for that, that book of their life should match the book of the life of Bibi Fatima Salawatullah Salam. Suppose if the book of life of our ladies, Mazallah, matching the book of life of any actress, or any political leader, or any worldly, person, that's not the, thing which is going to give salvation for our ladies. They cannot make their life successful in this world as well as hereafter. That's why we need to know. As you know, that the time we have is very limited, right? Because I am just addressing the students and the teachers of the school of Babul in Sunday school. So I can tell that there is a guidance for them too. Because Bibi Fatima is the one who actually showed the reward for guiding other people. The guiding to other people is so important. Guidance is so important. That our Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, once he mentioned that when the battle of Khaybar was going on, and then before sending Imam Ali in the battlefield, Prophet addressed Imam Ali and told us the word sentence very important. Usually we do not mention this. That the Prophet said, Ya Ali, lan yahdi Allahu bika rajulan khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. So Ya Ali, if Allah guides anybody, any person through you, that guidance, the reward for that guidance for you is better than whatever thing available in this world. Better than anything. We are thinking guidance is, the reward for guidance is so much. And I believe that because of this only, the humble and honorable members of the Babul Ilm, the management and the founder and all, may Allah bless all of them and their families. I believe that they have, spent their time, money, and they are spending all their different, abilities to build this center and then to maintain this center because of this guidance only. Maintain this center because of this guidance only, hidayat only. So for that one, mashallah, they have, arranged, they have found a school also, and that mashallah school is running very nicely. So I just want to tell that those who are becoming volunteer to help, as a teacher or other different, activities, they are going to get lot of reward for that. For this one, I just want to mention one of the, the behavior of Bibi Fatima towards the person who was seeking help and guidance. So it is in the
in the books that once, a lady approached Bibi Fatima to Zahra Salawatullah alayha, and she asked a question, a masala, what religion, fiqh masala, what to do for something. So Bibi Fatima gave answer to that lady. And when she heard, she got up from her place and she went towards the exit of the house. But when she reached there, then she came back to Bibi Fatima. And she asked the same question again. Then Bibi Fatima gave the answer again. She did that 10 times. Went back there, coming back, and then asking the same 10 times. But all the times, Bibi Fatima was answering her very pleasantly. She didn't become upset, that she didn't become angry that why you are asking me the same question 10 times, wasting my time, this and that. No. And she never complained. That lady, she actually by herself, she told Bibi Fatima, and she said, Bibi, sorry that I gave you so much trouble for asking the same question 10 times. And I'm embarrassed for that, I'm sorry for that. Look here, Bibi Fatima. And she heard, she said, and she addressed her in such a way, I can't tell you that how great that lady was, how lucky that lady was. She addressed by saying, oh my sister. She said, oh my sister, why you are embarrassing? Why you are ashamed for that thing, what you did? You don't need to do that. And you don't need to tell thank you to me. She said, because of whenever you ask the question, whenever I give you answer, because of this, actually I should say thank you to you for doing that. And then she gave the reason. This is so important for all of us. So Bibi said, whenever you ask me the question, and whenever I gave you answer and guided you, Bibi Fatima said, every time Allah raised my level in the heaven, the reward for that. See, so Bibi Fatima, whose level in the heaven was already raised, but she was thinking of raising her level. What we have to do? They said this guidance is not just for women, for men too. The reward for guidance is so much, they say. So, for every aspect of life, as a mother, as a wife, she worked for the family. Because of the situation, people were not giving job to Imam Ali because of the munafiqin, hypocrites. They just, try to do the making the situation in such a way that Elizabeth should be starved and die by starving. In this situation, then Bibi Fatima started working at home. Although the people around them were not those who are supposed to be, they were ungrateful people. They were harming there, they were bothering there, they were harassing there. And they were doing insult to Imam Ali outside. But when Imam Ali used to come inside the house,
whenever he used to had a glance on the face of Bibi Fatima, he used to forget all the worries, what was happening and difficulties happening outside the house. That's why when Bibi Fatima passed away, when Imam Ali watched her face of her dead body, Imam Ali mentioned a sentence and he said, "Oh Fatima, who going to reduce my worries and my sufferings? Who going to condole me? You are my such a support." And he turns towards the heaven and said, "Oh Allah, I was totally pleased with Fatima. I think our ladies need to adopt this way. That they should also face the problems, but they need to behave very respectfully and take care of their family members, particularly their spouse and their husband. May Allah give us knowledge and courage to learn the lifestyle of Bibi Fatima and to follow her, so that she can become pleased by our actions and our words and our way of life. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا پھر سے اس مقدس بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اور اس عظیم مجلس سے خطاب کرنے کے لیے کہ جو متعلق ہے انسی حورا بطول ادرا حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہ. اور اس سلسلے میں نے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کے 67ویں سورہ ملک کی پہلی آیت کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ متبرک ہے وہ ذات کے جس کی قبض قدرت میں سارا ملک، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور پھر اس کے بعد انسان کے مقصد حیات کو بیان کیا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اللہ وہ ہے کہ جس نے انسان کو موت و حیات عطا فرمائی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ انسان تجھے آزمایا جائے اور یہ دیکھے کہ انسانوں میں وہ کون ہیں جو اس نے عمل کو ظاہر یکم احسن عملا. ظاہر ہے کہ اس موقع پر کہ جب شہزادی کو نے ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، یہ آیتیں جو پڑھی گئی ہیں تو مجھے اسی سے ایک بات ذہن میں آئی کہ شہزادی کے
تذکرے میں جب آیات قرآنی کو پڑھا جاتا ہے تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ صرف آیتیں ہیں، اور ایک آیت ہو تو قرآن کی آیت ہے، لیکن فاطمہ آیت کبریٰ کا بڑی آیت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پر صاحبان نظر موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ظاہر ہے کہ جتنا معجزہ ہے، اللہ کی کتابیں ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب وہ ہیں کہ جو نبی تک پہنچی، ان میں کوئی آیت نہیں ہے جس کے لینے کے لیے نبی کو عرش پر جانا پڑا، لیکن بی بی فاطمہ وہ آیت کبریٰ ہے کہ جس کے لینے کے لیے نبی کو زحمت اٹھا کے فرش سے عرش پر جانا پڑا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب معراج میں حضور اکرم تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر خداوند عالم نے نور فاطمہ حضور اکرم کے حوالے کیا، اور جب پلٹ کے آئے تو وہ نور منتخب حضرت خدیجہ الکبریٰ میں، اور شہزادی کی ولادت کا اہتمام ہوا۔ اور اسی موقع پر مجھے کسی مفکر شاعر کا یہ شعر یاد آ رہا ہے، میں حسین صاحب ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اشعار یہ جانتے بھی ہیں اور پیش بھی کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا مطلع ہے، کسی نے کہا کہ عرش پر مصطفیٰ کو بلایا گیا، عرش پر مصطفیٰ کو بلایا گیا، دہر میں آمد سیدہ کے لیے، عرش پر مصطفیٰ کو بلایا گیا، دہر میں آمد صلوات علی محمد و آل محمد۔ ابتدا جس کی دنیا میں ایسی رہے، کیا کہا جائے گا انتہا کی۔ تو جان محترم، بہرحال شہزادی کا تذکرہ ہے، مختصری صحیح، مگر یہ کہ بہرحال انس کیا اس کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ راہ ہدایت کے رہنما کا تذکرہ۔ یاد رکھیے کہ جو راہ ہدایت کے رہنما ہوتے ہیں، اگر وہ رجال میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ہدایت صرف مردوں کے لیے ہے۔ اگر راہ ہدایت کے رہنما اگر نساء میں ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کی ہدایت بس صرف عورتوں کے لیے ہے۔ یہ یاد رکھیے، دونوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بہرحال مخصوص ہدایت اور ہے، لیکن جیسے ابھی میں نے ہدایت کے بارے میں شہزادی کا واقعہ انگلش میں پیش کیا، وہ لوگ جو ابھی تشریف لائے، میں نے ابھی کچھ دیر انگلش میں بھی باتیں پیش کی۔ انشاءاللہ یہ باتیں جو ہے بس یہاں پر ٹیپ بھی ہو رہی، ویڈیو ٹیپ بھی ہو رہا ہے کیجیے، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو شہزادی نے ہدایت کے بارے میں، ہدایت جو کام ہے اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اثر ہے تو وہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں کون کر سکتا ہے ہدایت؟ ہدایت وہی کر سکتا ہے جو پہلے جانتا ہو، اس لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اب مختلف پہلو ہیں جس پر گفتگو ہونا چاہیے۔ ایک پہلو یہ ہے، یہ بات جاننا چاہیے کہ خدا نے ہم کو کاہے کے لیے بنایا، جی وہ ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے،
سورہ ملک کی ایک پہلی دعا ہے ہمیں اس میں سے کہا گیا کہ وہ خدا متبرک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے خلقت کے بارے میں حیات و موت کیوں دیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو دیکھنا چاہتے تھے کہ حسن عمل تم میں کون ہے جو حسن عمل کو دیکھ رہے ہیں. یعنی یہاں پر دیکھیں آپ کہ خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کثرت عمل کو کون ظاہر کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ دیکھتے ہیں کہ تم میں نمازیں کتنی پڑھتا ہے، روزے کتنے رکھتا ہے، حج کو کتنے مرتبہ جاتا ہے. یہ جو ساری عبادتیں عبادتیں اپنی جگہ ہے، لیکن اس نے یہ کہا یہ نہیں کہا کثرت عمل نہیں کہا بلکہ حسن عمل. خدا کہہ رہا ہے کہ میں کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی دیکھنی چاہیے. حسن عمل یہ اصل مقصد ہے. یعنی یہ کہ وہ لوگ نا مثلا جو خدا کو مانتے ہیں اہل اسلام ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ ان کا خود اسٹیٹس اس کو سمجھے اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ بس میں صرف نیکیاں دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میرے ماننے والے وہ گناہ میں زندگی کو بسر کریں. وہ تو نیکیوں میں، اور نیکیوں ہی میں نہیں، اچھی طرح سے نیکیاں کریں. حسن عمل، بہتر سے بہتر عمل. صرف عمل نہیں، اچھا عمل نہیں، اس میں حسن عمل یہ اثر ہے. اب دیکھیے آپ، یہ اگر انسان مسلمان سب کے سب سمجھ لیں کہ صاحب ہم کو حسن عمل پیش کرنا ہے، تو اب فکر ہوگی کہ اسلام میں رول ماڈل کون ہے. وہ کون ہے اس کے نقش قدم پر چلنے کے بعد ہم بھی حسن عمل کو پیش کر سکتے ہیں. جب یہ فکر ہوگی تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس سے انبیاء آئے وہ ہیں، اس کے بعد ہمارے نبی، اور نبی کے بعد فکر ہوگی اب ان کے بعد کون ہے رول ماڈل. تو خود بخود ترے اہل بیت پر پہنچنا. مردوں کے لیے علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، سارے ائمہ ہیں، اور خواتین کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ، ان کی صاحبزادی بی بی زینب کبریٰ، ام کلثوم. وہ خواتین، یہ ان کے نقش قدم پر چلنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حسن عمل کسے، کوالٹی آف ڈیڈ کسے کہتے ہیں. کوالٹی آف عمل اگر معلوم کرنا ہے تو ان کے پاس پہنچو. جب معلوم ہوگا دیکھیے، پھر وہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کی قدر بھی کرتا، اللہ اس کی جزا بھی دیتا. جی وہ جو واقعہ سنتے ہیں ہم قرآن میں بھی اس کو محفوظ کر دیا گیا. ایک سورہ جس کو سورہ دہر کہتے ہیں، جی اس میں جو ذکر ہے بھائی اہل بیت نے روزے رکھے اور خیر و خیرات 3 دن جو کی کہ مسکین یتیم اور فقیر آ کے اس نے اسیر آ کے اس نے سوال کیا تو انہوں نے اپنی روٹیاں دے دی. اور اس کے بعد اللہ نے سورہ دہر بھیجایا، اس کا ذکر کیا، اور آخری میں اللہ نے کہا کہ اس کے عوض میں نے جنت دے دی اور سارے حریر جنت دے دیے، ساری نعمتوں کا ذکر ہو گیا. آخری میں کہہ رہا خدا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ اہل بیت یہ تمہارا جو عمل ہے وہ اس منزل پر ہے، اس میں ایسی کوالٹی میں نے پائی ہے کہ جنت جو سب کچھ سب سے بڑی چیز ظاہر ہے کہ انسان کے تصور میں جنت کو دینے کے بعد خدا کہہ رہا ہے یہی نہیں بلکہ میں ساتھ میں تمہارا مشکور بھی ہوں. میں تمہارا شکریہ بھی ادا کرتا. شکریہ آپ کب ادا کرتے ہیں؟ کہ آپ نے کسی مزدور کو بلایا، اس نے کام کیا، آپ نے $100 کا وعدہ کیا، $100 دے دیے، اس نے کام کرتے پیسے دیے، ختم. اور یہاں پر ہے تھینک یو جو ہے تھینک یو کی اہمیت بھی سمجھیے. اتنا کہتے ہیں کہ زائل
اگر چوری بہرا ہے مگر وہ دل سے ہونا نا تو وہ وہاں پر ہوتا ہے. جبکہ جو چیز دی گئی ہے اس کے عوض میں جو چیز قیمت دی گئی ہے اگر وہ قیمت کم ہو، میں سمجھتا ہوں یہاں پر بھی اگر تھینک یو کہتے تو یہی ظاہر کرنے کے لیے کہ صاحب ہم نے دیا ہے مگر یہ کہ اتنی آپ کی واقعی آپ کی زحمت کی قیمت ادا نہیں ہوئی، اس لیے اس کے ساتھ میں تھینک یو بھی رائٹ دینے کے بعد کہہ رہا ہے تھینک یو، میں گریٹفل ہوں. اللہ اکبر. اللہ جی کیسی کوالٹی اس میں ہوگی، خدا مشکور ہے. تو ظاہر ہے کہ بہت کوششیں ہیں، صرف ایک بات کی طرف میں یہ متوجہ کرنا دیں. ہم لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کیا ہوا جی 5 میں نے 3 دن روٹیاں دی، 5 روٹیاں 15 روٹیاں، اس پر جنت حریر جنت ساری نعمتیں، پھر اس کے بعد اللہ شکر گزار. کیا بات تھی. لیکن اگر آپ معلوم کریں کہ وہ روٹیاں جو بنی تھی کیسے، تو تب معلوم ہوگا. چنانچہ آپ معلوم کیجئے میں نے کہا نا وہی حالات، یہ جو منافقین تھے انہوں نے اپنا جال رسول اللہ کی زندگی میں کہہ دیا. یہ واقعہ رسول کی زندگی کا ہے. اسی وقت یہ کیفیت تھی، منافقین نے کہا تھا اہل بیت پر تنگ کر دو زندگی. چنانچہ اسی وقت کے تاریخ طبقات ابن سعد میں پرانی جو تاریخ ہے اس میں اس کا واقعے میں کہ جب یہی ہوا کہ حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے تھے تو رسول اللہ نے کہا، شہزادی کونین نے امیر المومنین نظر کی ایک طریقہ ہے کہ اللہ اگر ہمارے بچوں کو شفا مل جائے گی تو ہم پے در پے 3 روزے رکھیں گے. وہی کہ حسنین شفا یاب ہو گئے، ابھی اس طرح بیماری سے اٹھیں گے لیکن شفا نظر کی منزل ہے. تو ماں باپ کو روزے رکھیں. ماں باپ اگر اچھے ہوتے ہیں تو بچے خود بھی ساتھ رکھا ہوتے ہیں. بہت بڑا اثر ہوتا ہے. پیرنٹس سن رہے ہیں وہ رول ماڈل بنے بچوں کے لیے. بچوں نے بھی روزے رکھے، خادمہ گھر کی فضا اس نے بھی روزہ رکھا. اب ظاہر ہے کہ ہوا تو اب یہ ہوا کہ اب افطار کے لیے جو چیزیں بنانی تھی تو اس میں یہ ہوا کہ کیا کیا جائے. تو وہی حضرت علی کے لیے ہوتا تھا کہ گھر سے نکلتے تھے. یہ آپ سنتے ہیں نا کہ حضرت علی جا کے یہودیوں کے باغ مدینے کے باہر جو کام کرتے تھے، بغس مجھے سمجھے لوگ کہتے ہیں بس ایسے ہی. جو غور کریں کہ کیا بات ہے صاحب حضرت علی مدینے کے باہر جا کے کیوں کام کرتے تھے؟ اس لیے کہ مدینے میں کوئی کام نہیں دیتا تھا. منافقین نے آپس میں ایک دوسرے کو طے کر لیا تھا. حضرت علی کے تعلق سے لکھا ہے کہ ہر صبح ہوتی تھی تو گھر سے نکلتے تھے، ایک ایک شخص کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے مجھے 2 درہم کی مزدوری دے دو کہ گھر میں میری بیوی بچے ہیں ان کے لیے معذوقہ فراہم کرتا. کوئی جاب نہیں دیتا. جب مدینے میں کوئی جاب نہیں دیتا تو بیرون مدینہ جاتے تھے. اور یہ جو سنتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کام کرتے تھے تو کیا تھا مسلمانوں کے پاس کیا کام نہیں کرنا چاہتے تھے؟ ایسا نہیں تھا. ایک ایک کے پاس جاتے تھے. جب وہ لوگ کام نہیں دیتے تھے تو تب یہودیوں کے پاس جا کے کہتے تھے کہ ہم کو کام دو. ظاہر ہے کہ یہودی یہ کرتے تھے کہ جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ اپنی مقصد برس لے کے آئے ہیں تو ہر دور میں آپ دیکھیں گے یہودی جو ہوتے ہیں وہ خود غرض ہوتے ہیں. تو وہ جب دیکھتے تھے کہ چونکہ مسلمان کام نہیں دے رہے ہیں اب ہمارے پاس آئے تو اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کام اس شرط پر لیں گے کہ مزدوری ایک ہیری لینی پڑے گی، کام دگنا کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد یہ بھی ہو گیا کہ ان کے پاس بھی پہنچ کے منافقین ان کو پابندی لگا دی اور اس کو تھریٹ دیا
انہوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا. تاریخ بتاتی کہ کئی دن ایسے گزرتے تھے کہ صبح نظر ہی نکل جاتے جاب کے ڈھونڈنے میں شام. شام کو گھر آتے کہتے بنت رسول کوئی کام ہی نہیں ملا. دیکھیں میں کہہ رہا تھا اپنے خواتین سے بھی لیکن جناب سیدہ کو فالو شہزادی کی لاشی پانے کو تھی کہنے لگی کہ یا ابو الحسن ٹھیک ہے آپ کو کام نہیں ملتا لوگ عورتوں کو بھی تو کام دیتے ہیں کہ میں کام کروں. ظاہر ہے کہ اس زمانے کا جو کام تھا اس میں عورتوں کو جو کام کیا تھا تو گھر پر کام یا تو ایک کام یہ ہوتا تھا کہ چوک پیسنے کے لیے یا پھر چرخہ کاٹنے کو کام دیا جاتا تھا. اس موقع کا یہی کام ہے. شہزادی آ گیا جب روزے رکھے ہیں تو اللہ مزدوری جاب بھی سن تو گئے حضرت علی. اس کے بعد جاب جسے سے حاصل کی کہ یہ کام کرنا تو اس میں یہ ہوا کہ وہ جو جاب جس نے دی تھی اس نے ساتھ میں مزدوری بھی دی. مزدوری میں پھر اس نے جو دی مزدوری میں پھر اس نے جو دی. پہلے ہوتا تھا کہ ڈگار سی جو پہلے پیسنا ہے اس کو تب اس کے بعد پھر جو مزدوری کی جو ہوتی ہے اس کو جس کے پھر روٹیاں اپنے لیے بناتی تو لکھا ہے کہ جب 3 دن کے لیے روزوں کا تھا تو 3 دن کا پورا کام ختم دے دیا اور یہ مسلمان نے یہودی کی جاب تھی. شہزادی نے اب دیکھیے آپ ظاہر ہے تو اتنا کام تو ایک دن میں نہیں ہو سکتا تو شہزادی نے اس کام کو بھی 3 حصوں میں بانٹا. اور اس کے بعد جو جزا کے لیے جزا کے طور پر جو دی گئی تھی اس کو بھی آپ نے 3 حصوں میں بانٹا اور روزہ رکھا اور روزے اس کے بعد چکی پیسنا شروع کی. اتنی چکی پیسی کہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں. جب جو پیس چکی ایک حصہ اس کے بعد اب اس حصے کو یا جو جزا کے طور پر جو تھی اس کو پیسنا اس کے بعد اس کی روٹیاں بنائی. 5 روٹیاں بیٹھے تھے افطار کرنے کے لیے 5 تو آواز آئی کہ اہل بیت رسول آپ السلام میں غریب ہوں مسکین فقیر ہوں بھوکا ہوں. حضرت علی نے اپنی روٹی آگے بڑھائی جناب سیدہ نے اپنی روٹی آگے بڑھائی امام حسن امام حسین نے اپنی روٹیاں فضا نے اپنی روٹی آگے بڑھائی. انہوں نے پانی سے روزہ پھر دوسرے روزے کی نیت کی پھر دوسرے دن ویسے ہی جناب سیدہ نے دن بھر پہلے جاب کی پھر اس کے بعد دوسرا حصہ تھا اس کی تیز کے روٹیاں بنائی پھر ہوا پھر آواز آئی کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ میں یتیم ہوں پھر اٹھا کے 5 نے روٹی دے دی پانی سے روزہ رکھتا ہے. تیسرا دن آپ پھر کام کیا پھر اس کے بعد مزدوری کی جاب پیس کے اس کی روٹیاں بنائی پھر آواز آئی ایسی. دیکھیے اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے بالکل وہ لوگ جو ان ممالک میں رہتے ہیں دیانتداری پیدا کی جائے ایسی جیسے اہل بیت میں تھی وہی کوالٹی آف عمل کو سمجھیے. اس مقام پر یہاں پر یہ سوال آ سکتا ہے کہ صاحب کیا بات تھی کہ جب پہلے دن مثلا شہزادی نے 5 روٹیاں دے دی تو اس کے بعد جو تو گھر میں تھی ہی جو جزا کی جو تھی اس کو پھر سے پیس کے روٹیاں بنا کے کھا لیتی ہے. یہ نہیں کیا. یہ ہے کوالٹی آف عمل.
کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ چونکہ ابھی جو پیسنے کے لیے دی گئی تھی کام کے طور پر، چونکہ وہ کام نہیں کیا تھا، اس لیے اپنے اختیار سے اس حصے کو ہاتھ نہیں لگایا جو جزا کے طور پر ملا تھا. کہ یہ ہے کوالٹی، یہ ہے دیانت داری. بخدا ایسے اگر مسلمان دیانت دار ہو جائے تو ساری دنیا مسلمانوں پہ گرویدہ ہو جائے. کہ نہیں، اس لیے کہ اہل بیت کو ہم نے چھوڑ دیا. تو حضور جی کو میں نے تمام کیا اس طرح سے جب عمل ہوا ہے. دیکھیے آپ ایسے عمل کریں اللہ کی اور محبت نے سیکھا. وَيُتِمُّونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں دیا ہے. دوسروں کے اپنے پر ترجیح دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں عیسیٰ، اپنے حصے کا اٹھا کے دوسروں کو دیتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا میں تھوڑا مشکور بھی ہوں. ظاہر ہے کہ اس طرح سے زندگی بسر کی. اور میں نے کہا یہ رسول اللہ کی زندگی میں یہ کام ہوا. ظاہر ہے کہ بعد رسول آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے قدر کی. اس شہزادی کا حق چھین دیا گیا. باب الفدق جو تھا وہ بھی کیا تھا، اس خود اپنے لیے استعمال غریبوں کے لیے تھا. اس شہزادی نے جا کے جو احتجاج کیا وہ اس لیے کہ میرا حق ہے، کیونکہ وہی خواتین کے حق کا تحفظ کرنا تھا. دوسروں کے حق کے حفاظت کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے شہزادی کری. اور اس بلیغ انداز میں خطبہ پیش کیا کہ جہاں پر آج لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا جواب نظر آیا. اس انداز سے جا کے شہزادی نے اس شخص کو ظاہر کیا کہ وہ ایک خلیفہ یا مسلمان تک نہیں ہے، ایک انسان تک نہیں ہے. قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، ہر لحاظ سے شہزادی ثابت کرے. یہ ہے کہ جب شہزادی اس طرح سے خطبہ پیش کیا اور دفاع کیا، تقریباً 3 گھنٹے سے 3-4 گھنٹے کھڑے رہ کے شہزادی نے گفتگو. اس کے بعد یہ ہوا آخری بات میں کہ وہ جو پہلا خلیفہ تھا اس نے محسوس کیا تو اس نے کاغذ پہ لکھ کے دے دی. شہزادی لے کے پڑھی گئی تھی کہ دوسرا شخص اس نے کیا ہے آپ نے بتایا تو اس نے چھین لیا پہلے. اور یہی نہیں بلکہ روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد اس نے شہزادی کے ساتھ وہ ظلم کیا جو کربلا میں شیو نے سکینہ کے ساتھ ظلم کیا. شہزادی کے رخسار پر نشانات ابھر معاویہ کو اس نے جو خط لکھا تو اس میں کہا تھا کہ فاطمہ کو ایسا میں نے رخسار پر تماچا لگایا ہے کہ مرے دم تک اپنی شان نہیں چلتا. اس کے بعد اس نے شہزادی کو کیسے نام سے یاد کیا جو جانور کے لیے ہوتا جو ہم دوہرا بھی نہیں سکتے. یا اس نے گالی بھی دی ہے جس کا اثر ایسا ہو عزیزوں، اس توہین کا اثر جو ہوا ہے شہزادی ظاہر ہے کہ ہونا ہی تھا. آپ جو وسلم میں بیان کروں اس سے پہلے میں اس کا کہ شہزادی کی جو عظمت ہے کہ رسول اللہ نے بتائی تھی کہ جہاں پر روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ جس وقت باز دے رہے تھے تو آپ بیان فرما رہے تھے کہ چوری کی سزا کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ چوری کی سزا ہے جس نے چوری کی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا. تو اس میں آپ نے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرمایا کہ اگر چوری فاطمہ بھی کرے تو فاطمہ کے بھی ہاتھ کاٹے تھے. مثال کے طور پر ہم فرضی بات کریں یعنی غلطی کی نسبت فرضی طور پر آپ نے دی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ کوئی بھی اب ضرور نہیں ہے. لیکن روایت میں جیسے آپ نے کہا یہ تھا نا کہ ابھی بات فاطمہ تک جائے گی. حسنین سنتے تھے جا کے بتاتے تھے کہ عدنان نے یہ کہا. پہنچنے سے پہلے اللہ نے انتظام کیا
جیسے آپ نے ایک فرضی بات کہی، فوری آیت آئی، نبی سے خطاب کر کے اللہ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ حبیب اگر آپ نے شرک کیا تو میں آپ کے ہر تمام اعمال حبط کر دوں گا، برباد کر دوں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کیا نبی اور شرک کر سکتے ہیں؟ لیکن بھائی فرضی بات کہی گئی نبی کے تعلق سے، جیسے انہوں نے فاطمہ کے تعلق سے فرضی بات کہی تھی، ویسے ہی نبی کے تعلق سے بھی اللہ نے ایک فرضی بات کہا۔ ظاہر ہے نبی کے دل پر ملال ہو، کیا مجھ سے ممکن ہے کہ میں شرک کروں؟ تو اللہ نے پھر ایک آیت پھیری جس میں تھا کہ اگر لو کان اللہ الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہو جاتا تو پوری کائنات فساد ہو جاتا۔ یعنی اللہ نے اپنے لیے بھی ایک فرض کیا دوسرا خدا ہونا، یعنی بتا رہے ہیں کہ چونکہ مسئلہ فاطمہ کا جو آتا تو خدا تک پہنچ گیا، خدا نے اگر یہ پیام پہنچے گا فاطمہ تو یہ بھی ساتھ میں بات ہوگی کہ دیکھو فاطمہ، ایسا تو فرض میں نے رسول کے لیے بھی کہا، ایسا فرض تو میں نے اللہ کے اپنے آپ کے لیے بھی کیا، جس طرح سے نبی کا شرک کرنا ناممکن ہے، جس طرح سے خدا کا دو ہونا ناممکن ہے، اسی طرح سے تمہارا سرخہ کرنا بھی فاطمہ کو تھامنے کے لیے اللہ نے ایسی فاطمہ کے لیے کہا جائے کہ آپ ماشاءاللہ غلط کہہ رہی ہیں، اور ایسی فاطمہ کو تو ماشاءاللہ کہا کہ ایسا اثر ہوا کہ جناب زینب بیان کرتے کہ ماں دربار سے نکلی تو کیفیت تھی، وہ اثر ہوا فاطمہ پر جیسا اثر حسین پر اکبر کی شہادت کا ہوا تھا، کہ جب اکبر گھوڑے سے زمین پر گرے آواز آئی تو حمید بیان کرتا میں نے دو تغیر حسین پر ایک وقت پائے، ایک تو یہ کہ آنکھوں سے نور ظاہر ہو گیا، دوسرا یہ کہ حسین کے سر و داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ فاطمہ کے لیے یہی ہوا کہ جناب زینب کہتی ہے کہ اب جو اماں وہاں سے گھر تک چلی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا، دیوار کو ہاتھوں سے ٹٹولتی ہوئی آگے اور شہزادی فرماتی ہے کہ ایک وقت تمہاری اماں کے سارے سر کے بال سفید، اللہ شہزادی کہتی میں پہچان نہیں پا رہے تھے، اسے کہتے کوئی صحیح ہے 18 برس کا سن کیا اس خواب میں اور پھر اسی بس دشمن نے اکتفا نہیں کی بلکہ آگے بڑھ کے اس کے بعد فاطمہ کے در پر جمع ہو گئے، جلتی ہوئی مشعلیں لی ہو اور کام گھر کو جلا دیں گے۔ شہزادی فریاد کرنے لگی ہے لوگوں اس گھر کو جلاؤ گے، اس میں رسول اللہ کی بیٹی ہے، اس میں رسول اللہ کے نواسے ہیں، کہا ہوا کرے، آگ لگا دی گئی۔ بس ارباب ایسا یہی نہیں ہوا بلکہ جب دشمن نے محسوس کیا کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان میں ہے تو در جلتے ہوئے دروازے کو ٹھکیلا گیا، فاطمہ دیوار پر اور در فاطمہ پر، اور ظالم نے دروازے کو دبانا شروع کیا۔ ارے اس وقت تک روکی رکھا جب تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ وہ رسول کی بیٹی مر گئی۔ جیسے اس نے دروازہ چھوڑا فاطمہ زمین پر گری، پکار کے کہا فضا میرا بچہ مر گیا، واہ محمد۔ کبھی شہزادی بے ہوش نہیں ہوئی تھی، کیسے میں متاثر علی کو پکڑ کے لے جانے لگے تو بڑھ کے فاطمہ نے علی کے دامن کو پکڑ لیا، کہا میں نہیں چھوڑوں گی۔ تو ایک مرتبہ دوسرے دشمن نے اپنے غلام خنفس سے کہا کیا دیکھ رہا ہے، فاطمہ کے ہاتھ کو علی کے دامن سے چھڑا دے، تو اے غیرتگارہ کیسے بیان کروں، اس نے اپنا تازیانہ بلند کیا، روایت میں کہ بازو پر یا انگلیوں پر اتنی زور سے اس نے تازیانہ مارا،
کہا نہیں پتا ابو الحسن کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ایسا شوہر کا خیال رکھنے والی بی بی فاطمہ، وہ اس کے ہاتھ کہا گیا بی بی ان کو تو مسجد میں لے جایا گیا، وہ حضور کہتے ہیں اس عالم میں اٹھ کے شہزادی مسجد کے طرف چلی، مجھے نہیں معلوم، میری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہے، وہ صحیح اندازہ لگا سکتی ہے کہ فاطمہ کے قدم کیسے اٹھے، ارے پہنچی ایک مرتبہ دیکھا علی کے گلے میں نسند ہے، ایک ظالم تلوار کو بلند کیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بیعت کرو ورنہ قتل کیے جائیں گے، جیسے دیکھا تو کر خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو، ورنہ میں سر کے بال پریشان کروں گی، بس روایت میں یہ کہنا تھا کہ کبھی پریشان سر کے بال نہیں کیے تھے کہ زمین ہلنے لگی، مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، آثار قیامت نمودار میں حضرت علی نے کہا سلمان فاطمہ کو روکو، وہ محمد روایت میں کیسے میں اس ظالم نے کہا پہلے ظالم نے کہ ٹھیک ہے علی کو چھوڑ دو، فاطمہ میں اس ظالم نے کہا پہلے ظالم نے کہ ٹھیک ہے علی کو چھوڑ دو، فاطمہ کے مرنے کے بعد ہم بیعت لے گے، ارے آپ نے دیکھا یہ کہنے والے کا صرف 59 برس کا تھا اور وہ کہہ رہا ہے 18 برس کی عورت پہلے مرے گی، مطلب ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ فاطمہ کو ایسا زخم پہنچایا گیا کہ اب یہ زیادہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی، یہ زیادہ چھڑا کے لائی علی کو بچا کے لائی، لیکن یہ کہ صرف 75 دن دنیا میں زندہ رہے کہ رسول اللہ کے بعد یہاں تک کہ آخری دن آ گیا تو کہا یا علی خدا حافظ، یا علی آپ ہی میرے وارث ہیں، آپ ہی میرے والی ہیں، آپ ہی مجھے غسل دیں گے، آپ ہی مجھے کفنائیں گے، یا علی میرے جنازے کو شب کی تاریکی میں اٹھانا، یا علی میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئے جن سے کہ میں ناراض جا رہی ہوں، روایت میں کہتے کہتے پڑھتا کہا یا علی لیکن میں آپ سے شرمندہ ہوں، جب سے میں آپ کے گھر آئی تھی میں مسلسل بیمار رہی علی رہی، کما خو آپ کی خدمت انجام نہیں دے سکتی، روایت میں کہ غیرت دار علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تڑپ کے کہا بنت رسول آپ کیا فرما رہی ہیں، میں آپ سے شرمندہ ہوں، جب سے آپ میرے گھر میں آئی زندگی آپ کو فاغہ میں بسر کرنی پڑی، کبھی سیر ہو کے کھانا نصیب نہیں ہوا، اور دوسرے کہ میں تمام کر رہا ہوں، آخری میں کہا پتا کہو یا ابو الحسن یہ میری وصیت ہے، یہ کہتے کہتے روایت میں تب بچوں کو پکارا، ایک طرف آ کے حسن و حسین کھڑے ہو گئے، ایک طرف آ کے زینب ام کلثوم کھڑی ہو گئی، حسرت بری نگاہوں سے بچوں کو دیکھا اور پھر عرض کرنے کے یا ابو الحسن آپ جانتے کہ میں جب بابا کے گھر سے آپ کے گھر آئی تھی تو مال دنیا سے میں کچھ لے کے نہیں آئی تھی، خالی ہاتھ آئی تھی، لیکن یہ میں جا رہی ہوں تو مال دنیا سے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہی ہوں، لیکن میں اپنی امانتوں کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، بڑی محنتوں سے میں نے بچوں کو پالا ہے، یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، اگر میرے بعد کوئی بات ہو تو پھر ماں کے سمجھ کے ان کو پہل کر دینا، یہ اگر روئے تو پہلان کے لیے میری خبر پر لانا، روایت میں کہتے کہتے مرتبہ حسین کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، پیشانی اور رخسار کا بوسہ دیا اور کہنے کہ یا ابو الحسن آپ جانتے میں اپنے حسین کو کتنا عزیز رکھتی ہوں، میرے حسین کا خیال رکھیے، میرے بعد اگر میرا حسین ہوئے گا تو میری روح بے چین ہو جائے گی، تو حضور آپ جانتے ہر ماں اپنے بچوں کو عزیز رکھتی ہے، ہر ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، ہر ماں اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھ کے خاموش نہیں رہ سکتی ہے، لیکن یہ ماں اور تھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ آخری جملے کہ آپ نے دیکھا دنیا کی ماں اپنے بچوں کو چاہتی ہیں تو اس وقت تک بے چین ہوتی ہے بچوں کے رونے پر جب تک کہ ماں زندہ ہے، کہیں پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی ماں کا جنازہ رکھا ہے بچے آ کے رو رہے تو جنازے میں حرکت بھی ہے، لیکن یہ وہ ماں تھی کہ جب شہزادی دنیا سے گزری علی نے کفن پہنایا، چہرہ کھول کے کہا اور رخصت ہو لو، دیکھ پر تو آگے کنیزوں نے پہلے طواف کیا، زینب ام کلثوم نے کہا اماں خدا حافظ، حسن ایسی سے ایک مرتبہ سرانے گئے،
اور آہستہ سے کہا یا اماں کلمینی ان الحسن، اے اماں میں حسن ہوں، مجھ سے کلام کیجئے قبل اس کے کہ میری روح پرواز کر جائے۔ فاطمہ کے جنازے میں حرکت نہیں ہوئی، لیکن ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے تو روایت میں یہ سرانے نہیں آئے بلکہ پائنتی آئے اور اپنے رخساروں کو ماں کے قلبوں سے ملنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہہ رہے تھے کہ ماں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رو رہا ہوں اور آپ خاموش رہی ہو، اے اماں آج کیا ہو گیا؟ امیر المومنین کہتے ہیں خدا کی قسم آپ نے کہا واللہ انما ومدد یدا، ایک متحنت کہتے ہیں کرانے کو، یعنی تڑپ گیا، کی آواز آئی اور فاطمہ کا بندے کو بن ٹوٹا اور پھیلا کے کہا اے میرے بچے، اے میرے حسین، اے میرے ہمارے ذکر کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، روحین کو عطا فرما، سب کو اعمال صالحات کی توفیق عطا فرما، ہماری خواتین کو تاثیر میں شہزادی کونین کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو رضا شفاعت شہزادی کونین نصیب فرما، والے والے سے دار مقام قائم فرما، اور اس کو دین و عراقیوں کی طرف عطا فرما، اس کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما، ساری دنیا میں امت کو بحال فرما، اس پاکستان